अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में जहां एक तरफ बाज़ हलकों की जानिब से सियासी कशीदगी के बायस मुल्क के माशी मुस्तकबिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत मुल्क के माशी मुस्तकबिल, बैरूनी सरमायाकारी और IMF प्रोग्राम समेत दीगर माशी मामलात पर पुरएतमाद नजर आ रही है। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अरबों डॉलर्स की रकम मुख्तस करने के ऐलान को अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और वफाकी हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी के ऐलानात SIFC की कोशिशों का नतीजा है और ये बैरूनी सरमायाकारी SIFC के जरिए ही होगी। अहम बात यह कि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास हुआ, जिसमें सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग के लिए SIFC के तहत 6 डेस्क बनाने का फैसला किया गया है। इस इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारर ने SIFC की अफादियत पर जोर देते हुए बताया कि मईशत के इशारे मुस्बत से मुस्बत तरीन होते जा रहे हैं। UAE से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। SIFC एक संजीदा फोरम है, एक इफेक्टिव फोरम है। इस मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए SIFC एक लाइफ लाइन है, इसको तस्लीम किया गया। मईशत के जो इशारिये हैं वो मुस्बत से मुस्बत तरीन होते जा रहे हैं और बाहर के ममालिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी करनी है, उस हवाले से भी रकूम को मुख्तस किया जा रहा है। महंगाई कम हो रही है, आप देख रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है। अभी अदाद शुमार आ जाएंगे, मगर 38% से 17% पे आ जाना और 17% से मजीद कमी की जो है वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। तो अगले माह जब हम फिगर्स डिक्लेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि महंगाई में भी जो वाज़े कमी है वो महसूस होगी। इंशाल्लाह ताला ऑल इज़ गुड और ये चीज़ें मजीद बेहतर होंगी। जबकि SIFC इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौंसिल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए हैं। SIFC के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के अलावा पाकिस्तान की IMF के नए प्रोग्राम से भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर ज़राए के मुताबिक नए प्रोग्राम से पहले IMF ने कड़ी शराइत की फहरिस्त पाकिस्तान के सामने रख दी है, जिसमें तमाम अशिया पर GST 18% करने, 2900 अरब रुपए के सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने समेत अगले बजट में टैक्स का हदफ 12,900 अरब रुपए रखने की शर्त शामिल है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक IMF ने जुलाई से बिजली के नर्ख बढ़ाने जबकि गैस की कीमतों में इजाफे का भी मुतालबा किया है। और सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इस बार IMF ने नए प्रोग्राम की मंजूरी को आइंदा साल के बजट के अहदाफ से मशरूत कर दिया है, यानी IMF पहले ये देखेगा कि इसने जो शराइत सामने रखी हैं वो बजट में शामिल की जाती हैं या नहीं, और उसके बाद IMF नए प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे जिस ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले ज़रा IMF के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट जो स्टेटमेंट है IMF का पॉजिटिव है, तो अब ये मामला बजट के बाद ही मोस्ट लाइकली फाइनलाइज होंगे और कुछ अहदाफ भी हैं जो खबरें आ रही हैं कि IMF ने क्या प्री कंडीशंस बताई हैं। हुकूमत पूरा एतमाद है कि स्मूथली हो जाएगा ये IMF प्रोग्राम? मैं तो बिल्कुल जी, आई फील कंफर्टेबल। हुकूमत भी इस वक्त उसको पूरा एतमाद है कि हम एक सही समत जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, और तमाम लोग, IMF सिर्फ नहीं, वर्ल्ड बैंक भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, और जो दीगर भी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो हमें इशारे मिल रहे हैं वो तमाम मस्बत हैं। हमारी अपनी स्टॉक मार्केट जो है उसने रोज़ एक रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, जिसका मतलब है कि ना सिर्फ बाहर के लोगों का एतमाद थोड़ा बहाल हुआ है, बल्कि हमारे अपने जो सरमायाकार हैं, हमारे अपने ताजिर जो हैं, हमारे अपने इन्वेस्टर्स जो हैं, उनका भी एतमाद बेहतर हो रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारी एक रिकॉर्ड अगर आ गया है मार्केट में तो इनकलाब आ चुके हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर आप तमाम चीज़ें इकट्ठी देख लें, जो वफ़द आ रहे हैं, सऊदी अरब से वफ़द आया, या IMF के साथ जो निगोशिएशन जिस सहूलत के साथ हो रही है, या वर्ल्ड बैंक के साथ $1 बिलियन का दासू का प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइनेंसिंग का जो अरेंजमेंट हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों को आप अगर इकट्ठा देखना शुरू करें तो आपको लगता है कि मुआशी तौर पे रास्ता या समत जो है वो बेहतर होती चली जा रही है। एक मैं गैर मारूफ बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी जी। अच्छा, क्योंकि अब मुझे ये दूसरा राउंड है और IMF से गुफ्तगू भी चलती है। देखिए, मैंने अभी तक IMF के किसी प्रोग्राम की वो जो तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान का कोई कंडीशंस पाकिस्तान को पता नहीं क्या करने लगे, तो मैं अक्सर मीटिंग्स में भी पूछता हूँ, और मैं आपके ज़रिए आवाम से भी और आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एक बात बताएं जो वो गलत कह रहे हैं। एक इस्लाहात की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है। 50 नहीं, एक। मैं तो कह रहा हूँ जी हाँ, हमारी की बात कर रहे हैं जो कि ठीक है। हमारी ये आपके पहलू में बिल्कुल सेक्रेटेरिएट है। हाँ। सेक्रेटेरिएट में होंगी कोई मेरे ख्याल में 10-15 बिल्डिंग्स तो होंगी, उसमें एक बिल्डिंग है A ब्लॉक।
اے بلاک میں 6 فلورز ہیں، اس میں فلور نمبر 2 اور 3 یعنی بجلی اور ہماری جو پیٹرولیم ہے، اس کا قرضہ، اس کا جو گردشی قرضہ، یعنی وہ ایک ہول، بلیک ہول جس میں ملک کی تدفین ہو رہی ہے، 5,000 ارب، جی 5,300 ارب کا ہے، 5,300 ارب. اچھا یہ آپ اس کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ 1000 ارب کا مطلب ہوتا ہے تقریباً مان لیں $4.25 بلین. 1000 ارب کا مطلب ہوتا ہے $4.25 بلین. تو 5,000 ارب کا مطلب ہے $18 بلین، 17 18 19 بلین ڈالر. 2 فلورز کا یہ صرف 2 فلورز ہیں جو ملک کی تدفین میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. 18 ارب ڈالر کا، یعنی سارا IMF کا پروگرام ہمارا سالانہ 1.5 ارب کا ہوتا ہے، صحیح، اور وہ ہے 18. اب اگر کوئی ہم سے کہے، کوئی ہم سے نہ کہے، یہ تو میری نوکری ہے نا، یہ تو وزیر اعظم نے یہ نوکری لگائی ہے کہ اسے ٹھیک کرنا ہے. تو اگر یہ IMF نہ ہو تو میں کیا کہوں گا؟ یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں IMF کہتا ہے تو ہماری توجہ اصلاحات کی طرف جاتی ہے، ورنہ ہم بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں ذرا اس پہ سوال ہی کرنا چاہوں گا. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کچھ وہ پری کنڈیشنز رکھیں گے اصلاحات کے لیے، لیکن ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دوز؟ کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں کچھ حد تک بہتر کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیس کی پرائسز بڑھانی ہے، بجلی کی قیمت آپ نے بڑھانی ہے، آپ نے ٹیکس کا جو اس وقت اہداف سامنے آ رہے ہیں دیٹ از 40% مور دین واٹ وی ول کلیکٹ دس ایئر، یعنی تقریباً 13,000 ارب روپے کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس معیشت میں جہاں پہ گروتھ سلو ہے، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ تو بری چیز ہے یہ. نہیں بری چیز نہیں، میں کہہ رہا ہوں کریں گے کیسے؟ 40% ٹیکس کہاں سے مزید اکٹھا تمام کریں گے؟ لوگ، آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں بیشتر لوگ آپ کے ہمارے دوست ہیں، ہم جب باہر جاتے تو ہم ایک ہی سرکل میں گھومتے ہیں. کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ آپ کی نوکری لگی ہوئی ہے نا، آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے. بیس بہت آپ کم ہے ہمارا. کے کیمرہ مین کی نوکری لگی ہوئی ہے، ان کا بھی ٹیکس کٹ جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم گھومتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. نہیں دیتے تو کیسے لیں گے ان سے؟ تو وہ اسی طریقے سے لیں گے نا. ریٹیلرز کی جو اسکیم تھی جو آپ نے والنٹریلی ان کو دی، اس میں کوئی نہیں آیا. نہیں ایسی بات نہیں، اس میں اب بہتری آ رہی ہے. اور طریقہ کار آپ کو بتایا، کتنے سمز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب اور بھی ٹرانزیکشنز، یعنی ایک شخص جو ہے وہ جو 3 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی موٹر گاڑی چلا رہا ہے یا 1 کروڑ روپے کی موٹر گاڑی چلا رہا ہے اور جا کے ڈیفنس کے اندر 3.5-5 کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلاٹ خرید رہا ہے، ٹیکس نہیں دے رہا. یعنی ایک بندہ جس کے پاس 4 کروڑ کی گاڑی ہے یا 3 کروڑ کی گاڑی ہے یا 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور وہ 7 کروڑ روپے کا ایک کنال زمین خرید رہا ہے، ٹیکس نہیں ملک کو دے گا. IMF کی اسپرنگ میٹنگز ہو کر آئے، میری وہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، میں نے یہی سوال ان سے کیا. میں نے کہا ایوری ٹائم یو کم، کہتے ہیں یہ سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے، ٹیرف بڑھا دو، ٹیکسز بڑھانے، سیلریڈ کلاس پہ لگا دو، فلانا کر دو جو آلریڈی ٹیکس پے رہے ہیں. کہہ رہے کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم انفورسمنٹ کی بات کرتے ہیں، اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتی نہیں ہے. جو لائن لاسز ہیں، تھیفٹ ہے، وہ کم نہیں ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹیرف بڑھاؤ. جب بیس نہیں بڑا ہوتا ٹیکس بیس تو ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اسی سے لو. تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ یار اسپریڈ اٹ آؤٹ. ہمارا اتفاق رائے ہے نا اس بات پہ، کریں گے اس پر. ہاں بالکل. میں نے تو آپ کو وہ لوگ بھی دکھا دیے ہیں، یعنی خاکہ ان کا آپ کے سامنے، عوام کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے. دیکھیں جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ دیتے ہیں. جس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بجلی چوری کرتا ہے نا، اس کے پیسے آپ دے رہے ہیں، وہ چلے تھوڑی جاتے ہیں، آپ دے رہے ہیں. جو گیس آپ کے محلے میں چوری کر رہا ہے وہ گیس چلی تھوڑی جاتی، آپ دیتے ہیں وہ پیسے. تو جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، تو جو لوگ نہیں دے رہے، جو آپ کے میرے دوست ہیں، آپ ان کا ٹیکس دے رہے ہیں. تو یہ رکنا ہے نا. کیا اب جس عوام پہ بجلی کا بوجھ ہے، ٹیکس کا بوجھ ہے، ان پہ نہیں ڈالیں گے؟ ان پہ ڈالیں گے جو نہیں یہ ادا کر رہے ہیں. جی ایک تو یہ طریقہ کار. دوسرا یہ کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ سرکولر ڈیٹ میں تدفین نہ کریں پاکستان کی اور اس کو ٹھیک کریں، تو مجھ پہ بوجھ پڑتا ہے نا کہ میں نے گیس کی چوری روکنی. تو میں نے دونوں کمپنیوں کو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پورا طریقہ کار کہ ہم چوری کیسے روکیں گے. جب آپ پروگرام کرنا چاہیں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. بتانا پتہ ہے کیوں چاہوں گا؟ تاکہ میری کمپنیوں پہ پریشر آئے، تاکہ عوام کے ذریعے ان پہ پریشر آئے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہاں کہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے، اور اس ریزسٹنس کو بریک کرنا ہماری نوکری ہے. آپ کی جو منزل ہے 29 ارب روپے تو سرکولر ڈیٹ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. پچھلے سال 2 مرتبہ گیس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں، اب بھی گیس کی پرائسز بڑھیں گی اور یہی ہوگا. دیکھیے ابھی جو نیپرا کی آئی ہے اس میں کوئی بہت بڑا اندیہ تو نہیں ہے گیس کی قیمت بڑھنے کا. ابھی تک ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس 40 دن ہیں گیس کی قیمتوں کو ریشنلائز کرنے کا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب یہ موقع ہمیں ملا تو پہلی مرتبہ ہم نے غریب اور امیر کا ٹیرف علیحدہ کر دیا اور 60% لوگوں کو پروٹیکٹ کر دیا. یعنی اس میں کچھ لوگوں کو مطلب ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو غریب ایک عورت جو پیڑھی پہ بیٹھی، میں خاکہ پیش کرتا ہوں، پیڑھی پہ بیٹھی صرف روٹی بنا رہی،
3 وقت یا 2 وقت بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے, چائے بنا رہی ہے, کیا اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ہونا چاہیے جتنا ایک شخص جس کے گھر میں 3-4 واٹر ہیٹرز چل رہے ہیں, گیزرز جن کو ہم کہتے ہیں, یا اسپیس ہیٹرز چل رہے ہیں؟ یہ تھوڑی ملک غریب ہے نا, تو غریب کو بچانا ہمارا پہلا اولین فرض ہے. آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ موٹر سائیکل یا 800 سی سی گاڑی والوں کے لیے سستا پیٹرول ملے گا, وہ نہیں ہوا نا. اس میں ناکامی ہوئی نا. وہ میں نے پوری ایک تجویز, ایک پیکج بنایا, اس کو لے جا کر ہم نے کوشش کی کہ جس طرح ہم نے امیر اور غریب کا گیس کا ٹیرف علیحدہ کیا ہے, ہم امیر اور غریب کا پیٹرول کا بوجھ بھی علیحدہ کر دیں. مگر اس میں ہمیں اندرونی طور پہ بھی بہت ریزسٹنس آئی. بہت سے لوگ, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ہمارے اپنے قریبی دوست جو کچھ صحافی بھی, جو کہتے ہیں یار میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس آدمی, میرے پاس ایک پرانی گاڑی ہے, آپ یہ کیا کرنے لگے؟ میں نے جانا ہے کہیں اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے, تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو یہ ہم تو اس وقت بھی آپ سے کہہ رہے تھے اس پہ عمل درآمد بڑا مشکل ہے. انڈیا نے, میری تو بڑی خواہش تھی, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں BISP ہے جس میں کیش دیتے ہیں نا آپ, ایک وہ نکال کے, وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. انڈیا تو کئی چیزوں میں دے رہا ہوتا ہے نا. یہ آپ بجائے بہترین طریقہ ڈائریکٹ کیش سبسڈی کا, یہ بالکل وہ ایزی ٹو مینیج. ایزی کے علاوہ بہترین بھی دیکھیں نا, کیونکہ اس میں فنجیبلٹی ہے. کسی کی ماں بیمار ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں میں تجھے پیٹرول سستا دے دوں گا. لیکن ابھی یہ بات درست ہے کہ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تو GST آپ 18% کریں, اکراس ایگزمپشنز ختم کریں, اور پھر جو پیٹرول ہے اس پر بھی اب GST لگے گا. 18% لگے گا؟ نہیں, دیکھیں جو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور یہ اس بجٹ سے پہلے کرنا ہے. ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ملک سیدھا کر لیں اور ٹارگٹ یہ اچیو کر لیں. اب یہ ٹارگٹ کیسے ہم نے اچیو کرنے ہیں, یہ تو ہم پہ ہے نا. وہی تو پوچھ رہا ہوں, کیا کریں گے؟ جی ابھی قبل از وقت ہے نا. اگر میں ایسا ہوں گا تو ابھی سٹہ بازی شروع ہو جائے گی, پھر آپ کو ذمہ داری آئے گی. اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں, نہیں GST شاید بیچارے کچھ لوگ جولائی سے اپنی کچھ اور سیونگز بڑھانے کی کوشش کریں, پیسے بچائیں, کیونکہ اگر 50 روپے پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے GST کے بعد. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ جو ہم اندر بات کرتے ہیں, تاکہ دیٹ از ون آف دا نہیں, ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ریونیو آپ نے اچیو کرنا ہے. ریونیو کیسے اچیو کرنا ہے یہ تو اب ہمارا کام ہے نا, یہ تو ان کا کام نہیں. ایک طرف اب ذرا SIFC والے معاملے پہ بات کرتے ہیں. کل آپ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے جس کے بعد طارق صاحب نے بھی بات کی, وزیر اعظم صاحب نے بات کی. آپ دیکھ رہے ہوں گے تحریک انصاف ایک کیمپین کر رہی ہے کہ SIFC کو آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے, پیسے نہیں آئے ہیں. آپ نے ہمارے پروگرامز میں کہا تھا کہ یہ انویسٹمنٹ آنی ہے عرب ممالک سے. اب UAE نے $10 بلین کی دوبارہ کمٹمنٹ کی ہے. اب سب کا سوال یہ, باتیں تو ہو رہی ہیں, یہ کتنا جلدی مٹیریلائز ہو جائے گی؟ اور UAE یا سعودی عرب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں نا کہاں انویسٹ کریں, تو ہم نے کوئی بکے ان کو دیا ہے, دیز آر دا پروڈکٹس دیٹ وی وانٹ ٹو سیل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کی طرف سے تو کچھ بدقسمتی ہے ہماری. وہ جو شہید ہمارے جرنیل ہوئے تھے ہیلی کاپٹر کریش میں, لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب, ان کے متعلق بھی جو کیمپین چلائی تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی. انہوں نے تو 9 مئی کے بعد, اس سے پہلے بھی جو کیمپین ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے جو کیمپینز چلائی تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی. اب اگر ہم ملک کو صرف PTI کی کیمپینز کے زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے تو مناسب نہیں ہوگا. یہ حق ہے ان کا جو وہ کرنا چاہیں کریں, ملک برباد نہ کریں, یہ بھی ہماری درخواست ہے ان سے. ورنہ جب وہ کرنا شروع کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. صرف جب کرائم کرتے ہیں تو ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ پرابلم انویسٹمنٹ میں نہیں ہے, پرابلم ڈیمانڈ سائڈ پہ ہے. یعنی $15 بلین, 15,000 ملین ڈالر کے پروجیکٹس کو مرتب کرنا, اور ایک ایسے طریقے سے مرتب کرنا کہ اگر آپ کسی انویسٹر کے پاس جائیں تو وہ اس کاغذ کو دیکھنے کے بعد بولے ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یا آپ کو $1 میں چیز پڑتی ہے. اس وقت مارکیٹ اتنی بڑی ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں, ڈھیر لوگ ہیں جو پیٹرول ڈلواتے ہیں یا گیس استعمال کرتے ہیں یا روٹیاں ہیں یا ہیلتھ سپاز ہیں یا ہسپتال ہیں یا اسکول ہیں یا کالج ہیں. تو وہ کہتے ہیں اتنے 25 کروڑ لوگ جن نے 35 کروڑ ہو جانا ہے, ان کے لیے کھانا بھی چاہیے, صحت بھی چاہیے, تعلیم بھی چاہیے. اگر کوئی شخص سلیقے سے کہے کہ بھائی یہ $1 کا بنتا ہے, $4 کا بک رہا ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 3 میں ہم بیچ سکتے ہیں, اتنے ڈھیر پیسے بچیں گے. ہمیں یہ کاغذ ترتیب دینے نہیں آتے. ہمارے ایتھوس میں نہیں ہے, سرکار کے نہیں ہے, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے رکھیں. آپ نے دیکھا نا آخری جو ان کے وفد آیا, جہاز بھر کے جو وفد آیا, ہم تو 8-8 9 لوگ ہیں. جو اس سے پہلے آپ لوگ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ایگریکلچر, منرلز, IT, وہ تو ایسا لگ رہا تھا زیادہ تر G2G ہو رہا ہے نا ایک طریقے سے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے تو میں
وزیر اعظم کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دس شیل بی لیڈ، ناٹ ول بی، ناٹ مے بی، دس شیل بی لیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. یہ بات میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے سیاستدان بھائیوں کے اوپر اور اپنی بیوروکریسی کے اوپر بھی کہ دس شیل بی لیڈ بائی دم. آج ایک میٹنگ ہوئی، اس میں وزیر اعظم نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ ہم جا رہے ہیں سارے، ہاں کون کون جائے گا؟ جی یہ والے وزیر جائیں گے، ڈاکٹر صاحب جائیں گے، فلاں جائیں گے، فلاں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اور کون جائے گا؟ یہ 22ویں گریڈ کے سیکرٹری ہیں، 19ویں گریڈ کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ایک جوائنٹ سیکرٹری، یہ بھی جائیں گے. یہ بھی بہت اچھی بات. اور کون جائے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی نہیں جا رہا تھا. انہوں نے بولا وہ جس نے کاروبار کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ اور سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا یار آپ کمال کرتے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ریولوشن پرائیویٹ سیکٹر لے کر آئے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ وفد جا رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کیا کیا تاکہ آپ کو اندازہ. پھر انہوں نے کہا کل میٹنگ لوں گا، کل، پرسوں نہیں کل، اور اس میں مجھے آپ لسٹ دیں گے ہر وزارت جس کی یہ تمام 19 سیکٹر جو ہیں، آپ مجھے بتائیں گے آپ نے کس کس پرائیویٹ سیکٹر کے کمپنی کو انوائٹ کیا اور کس بنیاد پہ کیا. یعنی کوئی یہ نہیں کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرے دوست ہیں، وہ بتائیں، کرائٹیریا بتائیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری وزیر کی ہے. آج رات ساری رات وزیر بیٹھیں، فون کالز کریں، کمپنیاں لے کر آئیں، وہ جائیں گے، وہ لیڈ کریں گے. جیسے یو اے ای جب $10 بلین کی کمٹمنٹ دیتا ہے تو وہ تو وزیر اعظم سے بات کر رہا ہے نا. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے پالیسیز مرتب کر رہی ہیں. پاکستان بزنس کاؤنسل کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں، ہر دفعہ چینج نہ ہوتی رہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو ان حالات میں خود جا کے انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا. آئی ایم شیور وہ اپنے طریقے کوشش بھی کرتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ جوائنٹ وینچرز ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر میں انویسٹ کریں گے، ریفائنری لگائیں گے سعودی عرب والے، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں، وہ تو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دو مختلف چیزیں، کیونکہ میں نے وزیر اعظم کے ذہن میں پرائیویٹ سیکٹر زیادہ اہم ہے تو میں نے پہلے وہ پیش کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کام نہیں ہو رہے. اب میں آپ کو کب تک میں ریئلسٹکلی دیکھیں انویسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے، ریئلسٹکلی کب تک پاکستان میں یہ ڈالرز آئیں گے؟ کیونکہ دیکھیں یا تو ہم اپنے ایکسپورٹس بڑھائیں یا ہم یہ ایف ڈی آئی لے کر آئیں. دو ہی طریقے ہیں پاکستان نے اگر کرنٹ اکاؤنٹ دونوں چاہیے، اور ایف ڈی آئی بھی ایکسپورٹ بیس چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت تک کیا ہوا ہے. تو پہلے ریفائنری کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے کچھ تجاویز ہم لے کر گئے تھے سعودیز کے پاس. ان میں ایک ہماری ایگزسٹنگ ریفائنری تھی جس کی اپ گریڈیشن چاہیے تھی. ایک ہمارے پاس منرلز تھیں جن کو ہم آلریڈی ایکسٹریکٹ کر رہے تھے، ویلیو ایڈیشن کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے. دونوں کے لیے دو پارٹیز جو ہیں سعودی عرب سے آ چکی ہیں، اس وقت کانٹیکٹ میں ہیں. اس وقت وہ جو ریفائنریز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہی ہیں اور نیگوشیشن کا پروسیس، یعنی وہ جو کاغذات آپ بتائیے جس کو میں بزنس کیس کہہ رہا ہوں، بزنس پلان، بزنس کیس، وہ کاغذات اب ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں. دوسرا ہماری بڑی ریفائنری ہے، جو نئی ریفائنری ہم لگانا چاہ رہے تھے. نئی ریفائنری کے لیے ہمیں ایک مارکیٹیبل سٹڈی کرنی پڑے گی، اس میں 6-8 مہینے لگیں گے. اس کے بعد پھر ہم اس سٹڈی کے ریزلٹ، پی ٹی آئی کے زمانے سے بات ہو رہی تھی تو کوئی سٹڈی ہوئی نہیں؟ وہ تھوڑی سی نہیں، وہ دو چیزیں تھیں. ایک تو پہلے ہمارا بھی نقطہ نظر یہ تھا، صرف میں پی ٹی آئی کا نام نہیں لوں گا، کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس والی ریفائنری لگائیں، صرف کروڈ سے، یعنی وہاں سے سعودی کروڈ لیں اور یہاں پہ پیٹرول بنائیں. اب ہماری جو نئی جو پروجیکٹ ہم نے پیش کیا ہے اس میں آدھا پیٹرول بنے مگر آدھے سے کچھ کم، اور باقی پیٹرو کیمیکلز بنے جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. جو میں نے آپ کو کہا نا ایف ڈی آئی بھی ایکسپورٹ، پیٹرول آئے گا تو ادھر استعمال ہوگا نا روپوں میں، تو اگر پیٹرو کیمیکلز بنیں گے تو ایکسپورٹ ہوں گے تو ڈالر آئیں گے. تو اب جو نئی ریفائنری کی تجویز ہے اس کے لیے جو مارکیٹ ریسرچ چاہیے تھوڑی سی، جو انیشیل کمرشل ڈیو ڈیلیجنس وہ پی ایس او کو کہہ دیا گیا ہے وہ ہوگی. اس دفعہ اس پہ بات ہوگی. یہ G2G ہے. اس کے علاوہ بجلی کے منرلز کے اندر ہماری جو کاپر مائنز ہیں ان میں ایک میں ہم بڑی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. باقی ہماری بے شمار مائنز ہیں جن کے اوپر نیگوشیشنز G2G میں چل رہی ہیں. مختلف سیکٹرز جو ہیں پاکستان میں، جو میں ویسے آپ کو پوری لسٹ دینا چاہ رہا تھا، پاور کی بھی بتانا چاہ رہا تھا، سولر پروجیکٹس بتانا چاہ رہا تھا. وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ ان کا یہ کہنا ہے بعض سیکٹرز کا کہ ہمارے بڑے پالیسی ایشوز جو ہیں وہ کئی عرصے سے پھنسے ہوئے تھے. SIFC ون ونڈو آپریشن ہے، اس وجہ سے ہمیں کافی مدد ملی. بالکل ٹھیک بات. لیکن جو بنیادی اس کا ٹاسک تھا وہ پیسے لانا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ بھی. میں ایک SIFC کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں 18ویں ترمیم، مگر 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں صوبے کے پاس ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، اور کچھ تحصیل اور ڈسٹرکٹ پہ چلی گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک سویڈن سے یا ناروے سے انویسٹر آتا ہے یا مڈل ایسٹ سے آتا ہے
عربک اسپیکنگ یونین ہے. کونسل بھی جائے, اب وہ کہاں جائے؟ صوبائی حکومت کے اس کو پاس بھی جائے. پہلے پتہ کیسے چلے جانا کہاں ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ آدھا اسلام آباد اس کاروبار پہ مقرر ہے کہ جو باہر سے آ جائے پھنس جائے اس کو کہو میں تیرا کام کرواتا ہوں, میں وزیر کو جانتا ہوں. ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ نے کیسی جگہ پہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ شو پہ موجود تھے. اس کے بعد مزید بات کریں گے. اس سے ویلکم بیک. اس وقت ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اور اس کے علاوہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان جو محاذرائی کی سچویشن ہے, کیا وہ معاملات کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس میں وے آؤٹ کیا نکل سکتا ہے؟ یا پھر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہی نہیں ہے اور وہ ملک کو ان حالات کے باوجود مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار محمد مالک نے. بہت بہت شکریہ مالک صاحب جوائن کرنے کے لیے. مالک صاحب, اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے یا جو محاذرائی ہے جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان, کیا یہ معاملات کو بند گلی کی طرف لے کے جا چکی ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ اس وقت سوچ رہی ہے کہ جو حالات ہیں وہ مینیجبل ہیں اور ان کے لیے وہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے, اس طرح کی صورتحال کے باوجود جو ہے وہ ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے شہزاد, بند گلی تو بڑا مائلڈ ٹرم ہے, بڑے خطرناک نہج میں بات پہنچ گئی ہے اور گورنمنٹ شاید اس میں بے بس ہے. یہ ایشو ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ انہی کے درمیان میں سارٹ آؤٹ ہوگا. اور بلکہ گورنمنٹ تو آپ دیکھیں ہوا دے رہی ہے, جس طرح ججز کے اوپر آپ نے اس دن دیکھا, پہلے ڈفرینٹ پارلیمنٹیرین سینیٹرز نے باتیں کی, پھر لاء منسٹر نے بھی اٹھ کے باتیں کی. اگرچہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ججز کا کانڈکٹ ایسا ہے, تو پھر آرٹیکل آئی بلیو 63 یا 68 ہے شاید آئین کا, جس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ آپ ججز کے کانڈکٹ کو پارلیمان میں بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. تو نہ ججز بھی کافی ایسی ان کی چیزیں ہیں جو آپ اعتراض کر سکتے ہیں, پارلیمان اس سے بھی بڑھ کے آگے جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ویری سیریس سچویشن. لیکن یہ گورنمنٹ کا سالو کرنے کا ہے نہیں. یہ اگر حل ہوگا تو یہ بٹوین دا ٹو ہائیسٹ آفیسرز حل ہوگا. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں, ان کی لیول پہ اگر ہو. بیکاز ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ ججز نے جو میسیجنگ کرنی ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے کے کرتے ہیں. اس سے پولیٹیکل کرائسس اور گہرا ہو رہا ہے, اس سے اور پریشانی بڑھ رہی ہے باقی اداروں کی. تو یہ ٹروئکا جو ہے, ٹروئکا تینوں ہی کانفلکٹ کی سچویشن میں آ گیا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, یہ نظام کے لیے خطرناک ہے. لیکن مالک صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میسیجنگ اگر جوڈیشری نے کرنی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو ریلیف دے کے کرتے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آئین اور قانون اور میرٹ کے مطابق نہیں آ رہے, وہ اس لیے صرف ایک میسیجنگ کے لیے آ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں نا, ایک ہوا چلتی ہے. ایک زمانہ تھا سارے فیصلے نواز لیگ کے خلاف تھے, پھر ایک زمانہ چلا سارے فیصلے ان کے حق میں ہو گئے, نیب بھی بدل گئی, سارے بدل گئے. اس وقت جو زمینی حقائق ہیں اس میں نہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو, نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. پھر سڈنلی ہوا کیسے بدل گئی, پھر سڈنلی بیلز پہ بیلز کیسے ہو رہی ہیں. یہ اگر میسیجنگ نہیں تو کیا ہے؟ ہم لیٹ سے آپ اور میں کنٹمپٹ سے بچ جائیں. لیٹس کال اٹ اے ویری انٹرسٹنگ کوانسیڈنس کہ سڈنلی جو ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو صرف ایک پارٹی کو فائدہ دے رہے ہیں. اگر یہ فیصلے بالکل میرٹ پہ تھے تو پھر پچھلے پورے سال اس پہ کیوں لٹکائی گئی بات؟ پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اگر یہی فیصلے ہونے تھے, اور جب ہم کامنٹ سنتے ہیں کہ جی اس میں یہ نہیں ہے, پروف نہیں ہے, بڑی فلمزی پروسیکیوشن ہے, تو یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا شہزاد. یہ تو کتنی پیشیاں بھگت چکے ہیں. لیکن مالک صاحب, اس وقت کنسرن کیا ہے حکومت کا؟ کوئی کنسرن ہے بھی نہیں, ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو بیانات ہیں, بیان بازی چلتی رہتی ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے, وہ بھی بظاہر ایسا نہیں نظر آتا, کوئی ڈیٹ نہیں ہے, وہ جلسے نہیں کر سکے, تو پتہ نہیں تحریک چلائیں گے کہ یا نہیں چلائیں گے. تو حکومت تو اپنے کام میں مصروف لگ رہی ہے, آئی ایم ایف سے بھی بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو ایسا لگ نہیں رہا کہ حکومت بہت زیادہ کوئی پینک کر رہی ہے ان بیانات کی وجہ سے جو آ رہے ہیں ابھی؟ نہیں, حکومت دیکھیں, حکومت تو بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے. حکومت کو تو یہ پتا ہے کہ جون جولائی میں تو کبھی بھی اس ملک میں تحریک نہیں چلی, اب بار ویو چل رہی ہے. اور جتنا مار پڑی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو خاص طور پہ, اس وقت ان کو بہت زیادہ فٹیگ ہے, وہ سڑکوں پہ آنے کے قابل نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. پھر ابھی میاں صاحب بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. آپ نے ہمیشہ دیکھا پوری تحریک اٹھائیں تو اگست سپٹمبر میں جا کے تحریکیں شروع ہوتی ہیں جب موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, اس لیے وہ تو ان کو فکر کوئی نہیں ہے. دوسرا, گورنمنٹ پہ دیکھیں کیا پریشر ہے.
گورنمنٹ نے یہ ایک ایسی پوزیشن میں لے آئے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے، اب چل رہا ہے جوڈیشیز ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ گورنمنٹ تو دونوں جگہ بینیفیشری ہے، ان کا تو کوئی داؤ پہ نہیں لگے، ان کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو خود ہی روکیں گے لوگ، بیکاز وہ اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے گی کہ وہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ میں بڑا انٹرسٹنگ بیان سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولانا صاحب سے آپ بات کیوں نہیں کر رہے، انہوں نے کہا جی ہم مولانا صاحب سے اس لیے بات نہیں کر رہے کہ اگر ابھی ہم نے بات کی تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو تاکہ پھر ہم مولانا صاحب سے بات کریں، یعنی کہ کچھ ریشنل درمیانی لیول کی باتیں آ جائیں۔ سو ابھی گورنمنٹ ایز سچ ان کو پتا ہے کہ ابھی اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ جب بجٹ آئے گا اس کے بعد اور ناراضگی ہوگی اور چیزیں بڑھیں گی، اس وقت تھوڑا بہت وہ تپش لائیں گے، لیکن ابھی نہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کا خطرہ ہے فرینکلی ان ریئل ٹرمز کہ جو گورنمنٹ گرانے والی ہو، اور نہ ہی ان کو کسی اور بات کی پریشانی ہے، بیکاز ان کی دونوں چیزیں آؤٹ سورس ہو گئی ہوئی ہیں، ان کا ڈیفینس جو ہے۔ سو پریشر آئی تھنک انسٹیٹیوشن پہ ہے، اور انسٹیٹیوشن کے لیے زیادہ سخت وقت ہے، ان کو بڑے فیصلے کرنے اور ان کو بوجھ اٹھانا ہے۔ اس گورنمنٹ تو نہیں کل مالک صاحب ہم نے بھی سکتی۔ رانا صاحب سے بات کی کہ اگر معاملات بند گلی میں چلے گئے تو سب سے زیادہ کس فریق کا نقصان ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں تمام فریق کا نقصان ہوتا ہے جب معاملات بند گلی میں ہوتے ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور ان کے مطابق اب بھی وے آؤٹ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف سیاسی جماعتوں سے بات کرے تو پارلیمنٹ کے ذریعے راستہ نکل سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ آپشن اب بھی وائبل ہے، اور اس میں عمران خان کو اپنی ضد چھوڑ کے کیا بات کرنا پڑے گی سیاسی جماعتوں سے؟ یہ شہزاد جو بیہائنڈ دا سینز باتیں کرتے ہیں نا سینئر لوگ پی ایم ایل این کے، وہ ایک فارمولا یہ کہتے ہیں کہ جی ایک فارمولے پہ بات ہو سکتی ہے کہ 5 سال نہیں، ہم یہ بات کر لیں کہ چلیں 3 سال بعد الیکشن کر لیں، 3.5 سال بعد الیکشن کر لیں، کہ ہمیں بھی اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم کچھ پرفارمنس دکھا سکیں، ان کو بھی 5 سال انتظار نہ کرنا پڑے، تو اس قسم کی کسی چیز پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن دیٹ سیمز ہائیلی ان لائکلی، بیکاز اگر عمران خان کو ان کو یہ ہے کہ جی میری پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، اگر وہ آ کے خاموش بیٹھیں گے تو ان کی پاپولیرٹی میں فرق پڑے گا، ڈوینڈل ہوگی، کیسے وہ چیزوں کو گرمائیں گے۔ لیکن اگر کہیں بات بنی تو کچھ اس قسم کی تو بن سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کیا آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان اگر آج باہر آتے ہیں، نہ یہ پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہے، نہ پی ایم ایل این کے حق میں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے، ان کے پاس پاپولیرٹی ہے، ان کے پاس ایک پاور بیس بھی ہے کے پی میں، اور ان کے ساتھ دیں گے کیا؟ تو آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ اچھا یار یہ تو انہوں نے کہا نا ثناء اللہ صاحب نے کہ جی ہم اگر ان کی بات مان لیں، آزاد کر دیں اور مینڈیٹ دے دیں تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے۔ اب ان کے جیلوں میں ہونے کے اور ان کے پرائم منسٹر بننے کے درمیان میں کون سی ایک میٹنگ گراؤنڈ ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ یہ اگر ان کی آپس میں بات ہو جائے کہ چلیں یار 5 سال نہیں، 3 سال بعد، 3.5 سال بعد، واٹ ایور، 4 سال بعد، 1 سال پہلے الیکشن کروا لیں، اس قسم کی کوئی بات ہوگی تو ہوگی۔ اس کے علاوہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میری بہت سے امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے ان سے بات کرنے میں، ابھی بھی بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، اینڈ دے فیل کہ ہمارے پہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے اس وقت کہ ہمیں فکر ہے۔ میں جب پاپولیرٹی کی بات میں کرتا ہوں تو جواب یہ ملا آگے سے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا بھائی ان کے خلاف، وہ پاپولیرٹی پولیٹیشینز فکر کریں، ہم ملک کی بات کر رہے ہیں۔ دے آر ناٹ ان اے موڈ ٹو ٹاک ٹو پی ٹی آئی۔ اور کیونکہ آپ نے کہا کہ جوڈیشری کی طرف سے بہت سارے فیصلے آئے ہیں جن سے پی ٹی آئی کو ریلیف، یہ اگلا ہفتہ جو ہے اس میں اہم کیسز ہیں، جو سائفر کیس ہے اس کی جو سماعت ہے اب بالکل آخری سٹیجز میں ہے، 29 تاریخ کو جو عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے راہ ہموار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یا جیسے پنجاب حکومت اندیا دے رہی ہے کہ ہم مزید کیسز بنائیں گے ان کے اوپر؟ May 9 کے کیسز ہیں اور کیسز ہیں، کیس بنتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، گرفتاری ڈالتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس اگر آپ نے سوچا ہوا ہے۔ مجھے ابھی خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آتے ٹو بی ویری آنیسٹ، اور جتنے سخت رویے ہوئے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ بالکل ہی چیزیں کھل کے کانفلکٹ میں نہ آ جائیں اور وہ نظام اس کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ رائٹ، اور میاں صاحب جو 28 تاریخ کو غالباً پریزیڈنٹ بھی بن جائیں گے پارٹی کے اور خطاب بھی کریں گے، آپ نے بھی ذکر کیا، کیا کوئی نئی سیاست آپ کے خیال میں کوئی نیا رخ اختیار کرے گی نون لیگ کی سیاست؟ جو ان کے قریبی رفقا ہیں وہ تو انسسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں کریں گے میاں صاحب اس ٹائم پہ، بیکاز اور سمجھ بھی آتی ہے پنجاب میں ان کی
साहबजादी हैं चीफ मिनिस्टर, सेंटर में उनके भाई हैं, वो कितना बोर्ड को रॉक करेंगे और उससे रॉक करें क्यों? अगर इस तरह बोर्ड को रॉक करेंगे तो फिर इमरान का और बाकियों का सियासी बोझ उनको खुद उठाना पड़ेगा। क्या उनके कंधे इतने मजबूत हैं? देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट पावर शहजाद ऑल द टाइम, इट इज अबाउट रेलेवेंस। इस वक्त इस पावर इक्वेशन में और पॉलिटिकल इक्वेशन में सबसे रेलेवेंट तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इमरान है, आपके सदर हैं और चीफ ऑफ द आर्मी हैं। ये 4 रेलेवेंट लोग हैं। मेरे ख्याल में मियाँ साहब भले बहुत पावरफुल है, सब कुछ हैं, वो इस वक्त सोल्यूशन में इतने रेलेवेंट नहीं हैं जितने बाकी लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, हमारे थे अपना तजिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे पर। वेलकम बैक। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब एक हफ्ता बाकी रह गया है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम कॉम्बिनेशन और कारकर्दगी को लेकर मुसलसल मसाइल का शिकार नजर आ रही है। ऑन द फील्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तो मुसलसल सवालात उठ रहे थे, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि ऑफ द फील्ड भी पाकिस्तान टीम के हवाले से अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। 2 दिन पहले वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड के ऐलान के वक्त भी एक कंट्रोवर्सी देखने में आई, जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने डेडलाइन के आखिरी दिन सिलेक्शन प्रोसेस पर एतराज करते हुए स्क्वाड का ऐलान रोक दिया था, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी का दोबारा इजलास हुआ और वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान किया गया। इसके बाद कल जराये से यह खबर सामने आई कि शाहीन शाह आफरीदी को टीम के नायब कप्तानी की ऑफर की गई है, जिसे उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन शाह आफरीदी ने यह कहकर नायब कप्तानी कबूल करने से इनकार किया कि उन्हें कप्तानी से हटाकर अब नायब कप्तान क्यों बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से कहना है कि सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी नायब कप्तान नहीं होगा, इसलिए किसी भी खिलाड़ी को कोई पेशकश ही नहीं की गई थी। इसी तरह इससे पहले जब शाहीन शाह आफरीदी की जगह बाबर आजम को मार्च के आखिर में दोबारा वाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया था, तब भी टीम में इख्तलाफात की कियासराइयां होती रहीं। एक तरफ ऑफ द फील्ड मिस मैनेजमेंट की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ टीम की ऑन फील्ड कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। बाबर आजम के दोबारा कप्तान बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब तक 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें पाकिस्तान 4 मैचेस जीता है, जबकि 4 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और 2 मैचेस वॉश आउट हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान न्यूजीलैंड की एक कमजोर टीम से होम सीरीज जीतने में भी नाकाम रहा, जबकि आयरलैंड से 3 मैचेस की सीरीज में भी पाकिस्तान पहला मैच हार गया था। वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन और कारकर्दगी पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने। अहमद शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनन जो ऑफ द फील्ड हो रहा है वो तो हमारे सामने ही है, चाहे सिलेक्शन का मामला हो, वाइस कप्तानी का मामला हो, लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस है और जो कॉम्बिनेशन है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। आपके ख्याल में जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है प्लेइंग 11 का, जो 15 खिलाड़ी गए हैं, वो बेहतरीन है या इसी में कुछ रद्दोबदल होना चाहिए था? जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, पहले भी ये बात की है कि बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जो कि मौजूद हैं, जिनको आपने बिल्कुल इग्नोर किया। पिछले 3 से 4 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ही ग्रुप ऑफ प्लेयर है वो डोमिनेट कर रहा है। देखिए शहजाद भाई, जो वो लोग डोमिनेट करते हैं चीज़ों को, जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें तो समझ भी आती है। बगैर रिजल्ट्स दिए अगर आप चीज़ों को डोमिनेट कर रहे हैं और 4 साल से आपके 6, 7, 8 प्लेयर टीम के अंदर है जो आपको चाहिए, तो फिर कौन है जो हाथ खड़ा करेगा इन सारी नालायकियों का? आप देखिए कि आयरलैंड की टीम ने आपको मैच हराया, न्यूजीलैंड की टीम अभी रिसेंटली आपको हरा के गई है। इससे पहले भी अगर आप परफॉर्मेंसेस उठा के देखेंगे पिछले 4 साल की, तो इस तरह की CD टीम्स आके आपको मार के जाती रही हैं, लेकिन क्या है, कोई बोल नहीं रहा था। मसला ये है कि जब पानी सारा सर के ऊपर से गुजर जाता है तब सारी चीजें याद आती हैं। आपको बड़े मार्जिन से अभी आप देखें कल का जो मैच इंग्लैंड का हुआ है, तो इंग्लैंड ने आपको 25 रन से मारा है, और अभी अगर आप इंग्लैंड की देखें तो आपने थोड़ी सी बॉलिंग भी बेटर की है लेटर हाफ में, और थोड़ा उनका कोलैप्स हुआ है तो 184 पे वो आउट हुए हैं। नहीं तो लग ऐसे ही रहा था जिस तरह वो जा रहे थे कि वो 220 प्लस कर देंगे एक टाइम पे। उसके बावजूद भी आपकी हिकमत अमली ऐसी थी कि आपके पावर प्ले में अगर आपको ऑफ स्पिनर मिला है, बेशक रिजवान आउट हो गया है, अच्छा इंटेंट दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें यही सिखाया जाता है कि अगर ऑफ स्पिनर है, राइटी खेल रहा है और सर्कल में ही आपको मिल गया है, तो आपने फिर भी उसके पीछे जाना है। हमें वहां पे भी इंटेंट देखने को नहीं मिला। जिस तरह ही बाबर आजम वहां पे गए, उन्होंने थोड़ी सी फील्ड चेंज की, मोइन अली बॉलिंग जब कर रहे थे, उनको वहां पे अटैक करना चाहिए था, 15 रन बटोरने चाहिए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन उन्होंने इंटेंट भी नहीं दिखाया और सिंगल करके वो दूसरे एंड पे चले गए और अपने लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिनर के सामने एक्सपोज कर दिया। तो सर ये हमें कहा जाता है कि माइंडसेट चेंज होगा, आपको तब्दीली नजर आएगी, ये चीज नजर आएगी। सर वो होती नहीं है।
کیونکہ ہم لوگ کرکٹ کو ڈیپتھ میں جا کے تو دیکھتے ہیں. مجھے احمد شہزاد بتائیے گا، کیونکہ اب یہ ایک میچ رہ گیا ہے، 2 میچز ہمارے رہ گئے انگلینڈ سے، اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں ہم نے جانا ہے. اب کچھ پلیئرز ہیں جن کی اس وقت پلینگ 11 میں ہونے پر سوال اٹھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ان پہ اتنا ٹائم انویسٹ کیا ہے، یا تبدیل کیا جائے. ایک سائم ایوب ہے، بہت کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹڈ ہے، لیکن اوبیسلی ان کو جتنے میچز ملے 19 اننگز اس میں وہ رنز نہیں کر پائے ہیں. اعظم خان ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوور آرڈر مڈل آرڈر میں آ کے تیز ہٹنگ کریں، ان کی کارکردگی بھی اب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں نمایاں نہیں رہی ہے. افتخار آؤٹ آف فارم نظر آ رہے ہیں، پچھلے 11 اننگز میں انہوں نے 140 بنائے. شاداب کی بولنگ ہو بیٹنگ ہو انٹرنیشنل میچز میں چلتی نہیں نظر آ رہی ہے. کیا کیا جائے ان 4 پلیئرز کے ساتھ؟ کھلائے جائے انہی کے ساتھ کنٹینیو کیا جائے یا تبدیل کیا جائے؟ سر جی اگر تو آپ نے ذہن بنا لیا کہ کوئی بات نہیں، صرف فور دا سیک آف کیونکہ ان کو کیری کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہار جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. آپ تو جا ہی ہارنے کے لیے رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے بہت زیادہ غلطیاں ہیں، بہت زیادہ پلیئرز ہیں جو کہ 15 میں ہونے چاہیے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ جو آپ لے کے گئے ہوئے ہیں ان میں سے تو بیسٹ کھلائیں. صرف اس لیے کہ لوگوں کو اپنے ایکسپوز کرنا ہے اس لیے ان کو کھلا دیں، نہیں ایسا ہو سکتا. اگر سائم ایوب سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تو آپ نے ان کو ٹیم میں کیوں رکھا ہوا ہے کہ سارا جو بلیم ہے اور کرٹیسزم ہے وہ شیئر ہو جائے، وہ اس پہ چلا جائے اور آپ پہ بات نہ آئے. نہیں کریں ایسا، نہیں کریے. یہ چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، ملک کو ہرٹ کرتی ہیں. آپ عثمان خان کو لے کے گئے ہیں، وہ ساری کشتیاں جلا کے آئے، آپ ان کو اوپن کرائیے، سائم کو آپ باہر بٹھائیے، نمبر 3 پہ آپ خود آئیے. تو یہ چھوٹی اب آپ نے دیکھیں شاداب سے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ شاداب کو بالکل ہی اور کتنا ایکسپوز کرنا ہے. مطلب اگر آپ کسی کو اتنا کھلاتے رہیں گے، آپ شاداب اگر پرفارمنس بھی کر گیا سو ڈو یو تھنک کہ لوگ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کتنا عرصہ پرفارمنس نہیں کی ہے؟ نہیں بھولیں گے. آپ نے بہت چانس دیا، آپ برار کو انڈلج کیجئے. دوسرا آپ نے اپنا میچ ونر نسیم شاہ، آپ نے اس کو باہر بٹھا دیا. پوری دنیا اس سے ڈر رہی ہے، نسیم شاہ کا نام لے رہی ہے، آپ نے اس کو جن وجوہات پہ باہر بٹھایا ہے دیٹ از ناٹ فیئر. تو جب آپ چیزیں پرسنل مائلسٹونز کے لیے، پرسنل جیلسی پہ، پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ، فرینڈشپس پہ چیزیں ٹیم کے اندر کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں آپ شارٹ رہ جاتے ہیں. میں احمد شاہ صاحب پڑھا تھا اسٹیٹمنٹ سابق چیئرمین اور سابق کرکٹر رمیز راجہ صاحب کا، وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ رضوان اور بابر اعظم کو اوپن کرنا چاہیے. ان کی جو سٹیٹس ہیں رنز اور ایوریج کے حساب سے تو اچھے ہیں، لیکن جب دونوں ساتھ کھیلتے ہیں پاور پلے میں ان کا اسٹرائک ریٹ پہ تنقید ہوتی رہی کہ وہ کم ہے. اور پھر ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ فخر اب فارم میں ہے تو ان کو اوپن کرائیں. آپ ان دونوں باتوں سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے سر ضرورت نہیں ہے، میں اگری نہیں کرتا. اگر تو بابر اور رضوان کی جوڑی نے ہمیں کچھ جتوا کے دیا ہوتا تو میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتا. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی ٹائٹل جیت کے نہیں دیا. انفیکٹ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے ان کی اپروچ کے اوپر، اس لیے ان کو چینج کیا گیا. تو آپ کے پاس عثمان خان ہے، آپ ان کو اوپن کروائیے رادر دین آپ بابر اور رضوان کو دوبارہ کرانے سے. ایسا نہیں کیجیے. اس میں سے بھی اگر آپ اچھی پلینگ 11 بنائیں گے تو تھوڑا بہت آپ کو سہارا ہو جائے گا، لیکن جس طرح کی آپ پلینگ 11 بنا رہے ہیں اور جو آپ کے مقاصد ہیں پیچھے، وہ کوئی اس میں آپ کی نیت ٹھیک نظر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو رزلٹ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور احمد شہزاد صاحب ہم نے دیکھا کہ شاداب ورلڈ کپ میں بھی پرفارم نہیں کر پائے، پھر ان کو ڈراپ کیا. اسامہ میر نے کھیلا اور اسامہ میر کو کافی اس وقت لیٹ ان کیا گیا تھا، ورلڈ کپ سے پہلے زیادہ مواقع ان کو نہیں ملے. اور اس جو پی ایس ایل میں کافی اچھی پرفارمنس تھی اسامہ میر کی، وہ تو 15 میں ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اسی لیے 15 میں نہیں ہے کہ شاداب پہ کوئی پریشر نہ پڑے تاکہ ان کو کھلا رن دیا جا سکے. تو آپ جب لوگوں کو اور فرینڈز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے چیزیں لیٹ گو کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس تو سامنے آتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اب پاکستانی عوام کو ہر ایک چیز کا شعور ہے. جو جس نے کیا ہے بالکل سپورٹ ساری ہے، لیکن جواب دہ سب کو ہونا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد مزید بات کریں گے. اس کے بعد ویلکم بیک. دنیا بھر میں اردو بولنے والے اور سمجھنے والے ناظرین اور شائقین آج اداس ہیں، کیونکہ پاکستان کے عالمی سطح پر جانے مانے اداکار، ہدایت کار اور صداکار طلعت حسین آج کراچی میں 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. طلعت حسین صرف ایک اداکار نہیں تھے، بلکہ اداکاری اور ڈائلاگ ڈیلیوری کے حوالے سے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے. طلعت حسین نے اپنی فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، جہاں ان کی آواز اور مکالموں کی ادائیگی میں ایسا نکھار پیدا ہوا کہ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کا دلیپ کمار قرار دیا جانے لگا. انہوں نے 70 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں اداکاری کا آغاز کیا، جس کے بعد انہوں نے اسٹیج، فلم اور بیرون ملک فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. قدرتی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے طلعت حسین نے برطانیہ کے لنڈن اسکول آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے باقاعدہ اداکاری اور ہدایت کاری کی تعلیم بھی حاصل کی.
तलत हुसैन ने पीटीवी के जिन ड्रामों में काम किया उनमें से बंदिश, कारवां, परछाइयां, हवाएं और आंसू को बेपनाह शोहरत मिली थी। तलत हुसैन ने पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड, बरतानिया और नॉर्वे की फिल्मों में भी काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और उनके पूरे कैरियर में उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग के दरमियान रुकने और पॉजेस को खासी पजीराई मिली। आज बीबीसी उर्दू में इस बारे में जो मजमून शाया हुआ है उसके मुताबिक तलत हुसैन ने जो अंदाज अदाकारी का अपनाया वो दिलीप कुमार से मुतासिर तो हो सकता है, लेकिन उनका अंदाज जुदा था। तलत हुसैन के अपने पॉजेस और स्ट्रेसेस थे, डायलॉग की अदायगी, और इसी खास अंदाज पर मरहूम मोइन अख्तर ने अपने एक प्रोग्राम में तलत हुसैन की पजीराई की थी। दहाइयों तक दिलों पर राज करने के बाद आज तलत हुसैन जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उनको कराची में सुपर्द खाक किया जा रहा है। कायम मकाम सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने तलत हुसैन की वफ़ात पर दुख और गम का इजहार किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।